बजट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है टारगेट्स। जितना आप पैसा बैंकों से उठाते हैं वही पैसा आप एक साल ना उठाएं, वो बैंकिंग का सेक्टर सीधा हो जाएगा। 15.26 ट्रिलियन के टैक्सेस जो आपकी और मेरे महबूब IMF के मुतालबे पर किए जाएंगे, लगाए जाएंगे। तो उन्होंने कहा बच्चों को पढ़ाओ, उनको इस काबिल करो कि वो चीज़ों को समझना शुरू करें। क्या आप 1955 में जो IMF से हमने एग्रीमेंट किया था उसको पब्लिक करने को तैयार हैं? तो अगर हमने आज भी अपनी सिक्योरिटी ना की तो अगले कई साल हम रुल जाएंगे। दुनिया में सस्ती लेबर का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मशरक डिजिटल के प्रोग्राम फोकस ऑन बजट से मैं हूं अशरफ सुहेल और मेरे साथ हैं मंजूर मल्क साहब। मंजूर मल्क पाकिस्तान के एक ऐसे अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं जिनका बिज़नेस, इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ताल्लुक़ ही नहीं है, इसके ऊपर इनकी एक रिसर्च भी है। एक कंपैरेटिव स्टडी है इनके पास दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो इकॉनमी मॉडल्स हैं उसकी, और इनके साथ हम बात करेंगे फेडरल बजट 2026 और 27 का। हमारे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये बजट मलिक साहब कोई 18,000 बिलियन पर होगा, इसका हजम जौन से, और 18 अगले जो एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं उनमें से एक ये है कि 15.26 ट्रिलियन के टैक्सेस हैं जो आपकी और मेरे महबूब IMF के मुतालबे पर किए जाएंगे, लगाए जाएंगे। जो इकॉनमी की जो आप कह लें कि ग्रॉस इकॉनमी है वो एक्सपेक्ट की जा रही है 3.5 से 4%, और इन्फ्लेशन रेट जो है वो 8.2 से 8.4 तक उसकी तवक्को की जा रही है। इस बजट के साथ आपको पता है कि आम आदमी का, तनख्वाहदार तबके का और हमारी जिसे कह लें कि ओवरऑल इकॉनमी का, किसान का, ताजर का, बिजनेसमैन का बड़ा गहरा ताल्लुक। लेकिन इस सारे गहरे ताल्लुक के बावजूद क्या आप समझते हैं कि हमारा बजट वाकई इन लोगों के लिए होता है? सुलेशर साहब देखें, बजट की फिगर आप बढ़ा दें, डबल कर दें, मुझे उसमें कोई इतराज़ नहीं। आप फिगर को माइनस कर दें, मुझे उस पर भी इतना इतराज़ नहीं। मेरे सिर्फ दो कॉमन से, सादा से, मासूम से सवाल हैं। क्या आपके सवालों से मासूम होते नहीं है? क्या इस बजट के बाद जब अगले साल हम बैठेंगे तो हम इसी बजट के अंदर रह के सरवाइव कर रहे होंगे, या हमें कोई और ज़िमनी बजट भी साथ ऐड करके उसके बिल पास कराने होंगे, जैसे कि इस दफ़ा भी होगा? तो बजट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है टारगेट्स। क्या आप अपने सिस्टम में कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टर खुद ब खुद आए और वो अपनी फिजिबिलिटी की बुनियाद पे, अपने प्रोडक्शन की बुनियाद पे, अपनी मार्केटिंग की बुनियाद पे यहाँ पे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाए? गुड। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो बजट आ रहा है, आप इससे कोई उम्मीद है आपको या नहीं है? बजट तो पेश होगा, ये तो उम्मीद है। नहीं, इससे क्या उम्मीद है? मुझे इससे उम्मीद इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं है कि बजट की जो स्टडीज़ हैं वो हुई कहाँ पे हैं। आप कहते हैं जी आपने स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड किया, कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने चैम्बर्स के कुछ लोगों को बुलाया, तो क्या अगर 48 चैम्बर्स हैं और 400 से ज़्यादा एसोसिएशन रिप्रेजेंटेशंस हैं, तो क्या हर सेक्टर की नुमाइंदगी वहाँ पे आपने कोई 3 महीने, 4 महीने, साल लगाए कि उसकी पता हो कि इस सेक्टर की क्या डिमांड है, क्या नहीं है? देखिए बजट में जैसे मैंने कहा, सर क्या आप प्राइवेटाइजेशन को मैच्योर करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या आपके जो इदारे हैं वो क्रेडिबिलिटी के साथ मॉनिटरिंग के अंडर रहते हुए लोगों को सर्व करने की पोजीशन में आ सकते हैं? फिर आपकी जो इंटरनेशनल बाइंडिंग्स हैं, क्या हमने उसके लिए कोई असेसमेंट की है कि हमने, जैसे ही हमने यूरो बॉन्ड्स बेचे, जैसे हमने IMF से लोन लिया, आप भी IMF की बात कर रहे थे, IMF से जो लोन लिया है वो सर IMF नहीं ये कहता कि आप बिजली का बिल बढ़ा दें। मैंने कई दफ़ा कहा कि सर मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, बट ज़ाहिर है सारा कुछ IMF के कैरेक्टर्स बुक्स पे लिखे हुए हैं। अच्छा सर, एक बात बताएं ज़रा कि आप IMF और पाकिस्तान एक लंबा रिश्ता है, लंबा सफ़र है। लोग हमने एक काम पकड़ लिया कि IMF के खाते में डालकर जो मर्जी कर लें। IMF के बारे में कुछ बताएं कि आप IMF को कहाँ देखते हैं और पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं, और कौन जिम्मेदार है सारी सूरत हाल? सर देखें, IMF जो लोनिंग करता है, राइट साइड पे कौन है?
نہیں رائٹ سائڈ پہ تو ہم ہو ہی نہیں سکتے نا. مطلب وہ ہے نہیں وہ بھی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اس کا کام ایک ہے, جس کام کے تناظر میں ہم دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی. اس کا کام ہے کہ اگر کوئی ملک فائنانشلی شارٹ فال ہے, اس کی ٹریڈ اور اس کے ڈیفیسٹ میں فرق ہے, تو اس کو وہ ٹیمپریری طور پہ لوننگ کرتا ہے, اور اس لون کے بدلے میں وہ ان سے کہتا ہے کہ اس کی ریکوری کیسے کرواؤ گے. ظاہر ہے جس نے دینا اس نے تو نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی شعبے میں کنسلٹنسی چاہیے ہو, یا انہوں نے اپنے آبزرور کو بٹھانا ہے کہ جی اگر آپ نے کہا تھا 100 روپے دینے تو کہیں 80 روپے تو نہیں آ رہے روز کے روز, وہ وہاں تک ٹھیک ہے. میں نے جو ڈاکومنٹ دیے ہیں کہ میں نے اگر آپ سے 1000 روپیہ لینا تھا تو میں نے 1000 کہاں انویسٹ کیا اور کیسے میں نے پورا کرنا ہے, کیا میں نے اس ڈاکومنٹ کو پبلک کیا؟ میں آپ کے فورم سے مطالبہ کرتا ہوں, اپنی قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی, اور ساتھ چلیں کرنٹ تو آپ چھوڑ دیں کہ آپ کے کیا اگریمنٹ ہیں. کیا آپ 1955 میں جو IMF سے ہم نے اگریمنٹ کیا تھا اس کو پبلک کرنے کو تیار ہیں؟ وہی کر دیں, 55 والے کر دیں, وہ تو کسی کو کریں تو صحیح نا, ہمیں پتہ تو لگے کہ IMF کے ساتھ آپ جو ایگریمنٹ کرتے ہیں یہ انٹرنیشنل اداروں. آپ بتائیں کہ پاکستان میں فیوچر میں انویسٹمنٹ کن ایریاز میں آپ دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے سامنے یہ چیزیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو فیوچر میں انویسٹمنٹ نظر آ رہی ہے پاکستان میں؟ سر انویسٹمنٹ کا سکوپ تو پاکستان میں بہت ہے اگر ہم کرنے دیں. سکوپ تو ہے, ہوگی سر, لوگ کریں گے, لیکن آپ میں نے جیسے کہا کہ اپنے اداروں کو ذرا وڈرا تو کریں نا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سر, میں نے فرض کرے کوئی ایک فیکٹری لگانی ہے. اب دیکھیں ہمارا FBR نے 15,000 ارب کا ٹیکس کا ٹارگٹ ہے جو اس نے اکٹھا کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کے بدلے بینکوں کو کتنا دینا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ لون پہ لون اٹھاتے چلے جا رہے ہیں, جتنا آپ پیسہ بینکوں سے اٹھاتے ہیں وہی پیسہ آپ ایک سال نہ اٹھائیں, وہ بینکنگ کا سیکٹر سیدھا ہو جائے گا. اب بینکوں میں سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی کے بردر ہے, کسی کا بھائی ہے, اس نے پوسٹ کیا, کیونکہ گورنمنٹ کیونکہ بورنگ کر رہی ہے تو جو اس کو مانیٹر کرنے والا اس نے اپنا بندہ ڈال دی. تو اگر ہم نے آج بھی اپنی سیکورٹی نہ کی تو اگلے کئی سال ہم رول جائیں گے. اچھا سر, ایک اور بات بتائیں, میں اس لیے آپ سے ذرا مختصر پوچھنا. ماشاءاللہ آپ کا جو میں چاہ یہ رہا ہوں کہ کمنگ بجٹ, اس کے امپیکٹس, لوگوں کے مسائل آپ سے آبجیکٹو گفتگو ذریعے اس کا ایک ڈسپلے کیا جائے. جی بالکل سر. IMF کا ہم نام لیتے ہیں اور یہاں پہ جتنے بھی ٹیکسز ہیں وہ IMF کے نام پر ہی عائد ہوتے ہیں. جی یہ مطالبہ آ گیا, ابھی کل انہوں نے کہا جی 18 سے 19% کر دیں اور سب پر کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. پاکستان کا جو عام آدمی ہے اس کے ساتھ ٹیکسز اور دیگر اکنامک جو پالیسیز ہیں ان کے نام پر ہونے والا جو ظلم ہے اس کا ذمہ دار IMF ہے یا پاکستان کے اکانومی کے پالیسی میکرز ہیں؟ سر, ہمارے ایک پالیسی میکرز ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں سیل ٹیکس جو ہے وہ ایٹ دی ٹائم آف ریٹیل لیا جاتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں, آپ مجھے کہتے ہیں مشینری منگوانی ہے, جس نے پروڈکشن نہیں کی کرنی ہے, جس نے, اس کے اوپر بھی میں نے سیل ٹیکس دے کے لانا ہے. میں نے کوئی را مٹیریل لینا ہے اس کے اوپر سیل ٹیکس دے کے آنا ہے. میں نے اگر ایکسپورٹ کرنا ہے, آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے فرض کر لیں, میں نے اس کوٹ کے اندر ڈائز لگانی ہوگی, بٹن لگانے ہوں گے, 50 چیزیں میں نے لگانی ہے, سلائی کرنی ہوگی, دھاگا لگنا ہے. مجھے بتائیں وہ تو میں نے مختلف بازار سے خریدا, اب اس نے 18% سیل ٹیکس دیا ہوا ہے, وہ مجھے انوائسز دے دیتا ہے. میں اس انوائسز کو کمپائل کر کے گورنمنٹ کو کہتا ہوں میں نے تو یہ ایکسپورٹ کرنا ہے, تو تم میرے اوپر کیوں ٹیکس لگا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں تو ٹیکس چور. اب مجھے بتائیں اس انوائرمنٹ میں کیوں کوئی ایکسپورٹ کے لیے کام کرے گا؟ اسی طرح سملر ون امپورٹ ہے. دنیا میں سستی لیبر کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی سستی لیبر سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں, بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے, کیونکہ مجھے تو وہ لیبر چاہیے جو کوالٹیٹیو نمبر آف پیسز بنا دے. میں 100 پیس بناتا ہوں نا اور وہ میرے 400 پیس بنا دیتا ہے, تو مجھے بتائیں کہ سستی اپنے آپ ہو گئی. سستی ہمیں چاہیے کوالٹیٹیو, پروفیشنل, انڈرسٹینڈنگ والی اور ہمبل. ہمیں وہ نہیں چاہیے کہ سستی لیبر ہے تو پھر آپ سارے گارڈ جو رکھے ہوئے ہیں ان کو فیکٹریوں کے مینیجر بنا دیں. سستی لیبر کا کوئی کانسیپٹ نہیں. یہاں آپ کیا کرتے ہیں, آپ لائبلٹی پہ لائبلٹی کریٹ کرتے ہیں. 90% پروڈکٹ پاکستان میں ایسی ہیں جس کے اوپر فکس پرائز ہے. فکس پرائز کا مطلب ہے ریٹیل پرائز. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس پروڈکٹ کے بننے سے لے کے آخری سیل ہونے تک کا ٹیکس اور انکم ان سب کی شامل کر لی. تو پھر ریٹیل کے بعد ہم ٹیکس لیتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ ریٹیلر ٹیکس نہیں دیتا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا سر, فکس پرائز پر وہ جو پرائز لکھی ہوئی ہے اس میں ٹیکس شامل ہے. جی شامل ہے, اس میں انکم ٹیکس بھی شامل ہے, سیل ٹیکس بھی شامل ہے. پھر جب وہ سیل کرتا ہے, جی ہاں, وہ 10,000 ڈبے بیچ دیتا ہے, تو وہ جو 10,000 ڈبوں کے پیسے اس کو ملتے ہیں اس کے پر پھر ٹیکس ہے. سر یہ دیکھیں نا, یہ تو چیزیں, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ نے کچھ کرنا ہے انٹیلیجنشیا کو کال کریں کہ خدا کا واسطہ ہے یہ بچے بھی آج تمہیں سمجھ رہے ہیں,
یہ چیزیں نہیں چل سکتی. اچھا سر یہ بتائیں پاکستان کا جو معاشی نظام ہے اور جس طرح کے یہاں پر ٹرینڈز ہیں اور جس طرح کی یہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ یا اگلا بجٹ کوئی ہمارے لیے نجات کا یا ریلیف کا ذریعہ بنے گا؟ سر ایک دن میں بن سکتا ہے اگر ہم 19 سے کنٹینیو پالیسی کی بنیاد پہ تو فساد ہی فساد ہے، تباہی. اسٹیپ 1 یہ ہے کہ ہم 1974 کا مختصر سے یہ بتائیں کہ کریں کیا. جی 1974 کا جو نیشنلائزیشن ایکٹ ہے نا اس کو ختم کریں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ تو صرف 4 یونٹس کو رو رہے ہیں نا کہ اسٹیل مل ہو گئی، پی آئی ہو گئی، فلاں کر تو رہے ہیں سر. نہیں سر اس کو کریں نہ کریں پرائیویٹائز. آپ کا جو نیشنلائزیشن کا کانسیپٹ تھا جس کی انفورسمنٹ آج تک ہے، جس کی وجہ سے ہی گورنمنٹ کے اندر اتھارٹیٹیو ایٹیچیوڈ ہے، اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی کیل نکالنی پڑے گی. جیسے جادوگر کسی گڑیا میں کیل لگا دیتا تھا، وہ کیل لگی ہوئی، وہ کیل ہے 1974 کا ایکٹ آف نیشنلائزیشن. میں ایکٹ آف نیشنلائزیشن کی بات کر رہا ہوں، پورے ہول کانسیپٹ کی بات نہیں کر رہا. نمبر 1. نمبر 2 لوگوں کو کمپٹیٹیونیس پہ لے کے آئیں. جہاں ان کو پروفیبلٹی نظر آئے وہاں وہ کاروبار کریں، جہاں پروفیبلٹی نہیں ہے وہاں خرچ نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی ہے، ریڑھی والا ہے، دکاندار، چھوٹا دکاندار، یا ایک غریب آدمی ہے یا ایک متوسط طبقے کا بندہ ہے، اس کو اگر ہم نے ریلیف دینا ہے اس کا کوئی ہے فارمولہ کہ اس کو فوری ریلیف میں دیا جا سکے؟ جی اس کا ریلیف کا فارمولہ ہے. آپ ایسا کریں کہ سب ایکسپرٹس کو بھیجیں کہ یہ جو آج ریڑھی لگا رہا ہے یہ کل ایک کاٹیج انڈسٹری کیسے لگائے. آپ کیا کرتے ہیں اس کی جا کے ریڑھی الٹا دیتے ہیں. وہ قرضہ مانگ کے ریڑھی لے کے آئے، وہ بھی آپ نے اس کا وہ بھی آپ نے. تو پاورٹی از ڈیزائن. ہم دیکھیں 2 سینیریو سے ہم گزرے ہیں. ایک تھا نیشنلائزیشن، اس کے بعد تھا ٹیررزم. جب ٹیررزم پہ مسلط ہوا تو ہم نے اس کے لیے بہت سارے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنلزم اور ٹیررزم ایک ہی چیزیں ہیں؟ سر یہ اسی کے پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کا اسٹیپ فارورڈ تھا یا بیسک تھا میرے پوائنٹ آف ویو سے، ریسرچ کے طور پہ میں بات کروں. بالکل ٹھیک. اب ہمیں چاہیے کہ سر 2-3 چیزوں کو فائنلائز کریں. ایک یہ ہے کہ جو پراپرٹی ٹیکس ہے وہ تو اس علاقے کا ہے. دنیا بھر میں اس میں 4 ہی کام ہوتے ہیں. لوکل پولیسنگ ہوگی کاؤنٹی کی، لوکل ہیلتھ بیسک ہیلتھ یونٹ ہو گیا سر، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو گیا اور ایجوکیشن ہو گیا. یہ کوئی سینٹرلائز کر کے چیف منسٹر کے لیول پہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. نمبر 1. انکم ٹیکس اینڈ سیل ٹیکس کا پرپورشنلی اس علاقے کو فائدہ دیا جاتا ہے جہاں سے کلیکشن کی جاتی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ عام آدمی بھی اس کا پارٹ بن جاتا ہے، اس کا واچ گارڈ ہوتا ہے کہ یار اسٹور کی سیل اتنی کیوں نہیں ہو رہی. بالکل ٹھیک. کہ میرا علاقہ ڈیولپ نہیں ہو رہا، میرے لیے پارکس نہیں بن رہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. پھر ابھی ہم نے جو کانفیڈنس حاصل کیا، یہ دیکھیں نا جی، ابھی آپ نے انڈیا کے خلاف جو وار لی ہے تو ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس میں میرے پوائنٹ آف ویو سے فوج کا بجٹ بڑھنا چاہیے. تو بڑھ رہا ہے سر. اور سر ٹیکنالوجی چاہیے نا باس. لیکن اس کے بدلے ہم ان سے کیا مانگتے ہیں؟ سر مانگتے بھی تو نا، اگر بجٹ دے رہے ہیں تو مانگیں گے بھی تو صحیح نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ سر دنیا بھر میں جو سول ٹیکنالوجیز ہیں نا وہ ملٹری سے آئی ہیں. آپ نے جہاز بنا لیا، GF تھنڈر بنایا، بڑی اچھی بات ہے. کیا ہم سیسنا نہیں بنا سکتے؟ صحیح. ٹھیک ہے نا. ہم ٹینک بنا سکتے ہیں، کیا ہم گاڑیاں نہیں بنا سکتے؟ بالکل ٹھیک. اگر ہم اور ادر دین اکوپمنٹ بنا سکتے تو کوئی انڈسٹریل پارٹ نہیں بنا سکتے. تو ہمیں ہیوی ٹیکسلا میں یا ادر دین انسٹیٹیوشنز میں اسپیئر پارٹس کا کام کرنا چاہیے. جیسے کہ میں یہ آپ کو مثال دیتا ہوں، بوئنگ ہے تو کیا بوئنگ کے سارے پارٹ جو ہیں وہ خفیہ طور پہ بنتے ہیں یا آپ جا کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں؟ سر وہ پبلکلی بنتے ہیں. پبلکلی بنتے ہیں. اس میں آپ نے کچھ اسپیشلائزیشن کروا بھی لی، کسی کا ہاتھ وہ پارٹ چڑھ بھی گیا تو کیا کر لے گا؟ جہاز تو نہیں بنا سکتا نا. جہاز کی تو ایک پوری ٹیکنالوجی، ایک پورا انوائرمنٹ ہے، پوری اسٹڈیز ہیں اور کنٹینیو ہے. تو پاکستان کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستانیوں کے ہاتھ کھولنے پڑیں گے، انڈسٹریلسٹ کے ہاتھ کھولیں. اچھا یہ بتائیں سر کہ یہ ایوری ایئر جو بجٹ آتا ہے اس میں کسان کی، صنعت کار کی، بزنس مین کی یا ان کے نمائندوں کی مشاورت کتنے فیصد ہوتی؟ سر بعد میں ردی بھیج دی جاتی. مشاورت کر لی جاتی. مشاورت کسی وقت کر لی، کسی کی نہ کی، آپ سے کر لیا، بعد میں اکٹھا کر کے ہمیں نہیں پتا کہ کس پوائنٹ کو کس بنیاد پہ ریجیکٹ کیا گیا، کس بنیاد پہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. یہ کہیں گے کہ آپ کی پروپوزل ہمیں آ گئی، ہم نے یہ غور کیا ہے. کس نے کی ہے بھائی؟ اس بندے کو تو سامنے لاؤ نا. کیا وہ ردی بیچنے والے نے غور کیا، پکوڑے بیچے ہیں اس میں یا اس میں لفافے بنا کے دیے؟ کیا کیا آپ نے؟ میں آپ سے ایک اور سر گزارش کرتا ہوں. لیکن آپ کو پتا میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں. میرا پوائنٹ یہ ہے پاکستان کی آبادی ہے تقریباً 25 سے 30 کروڑ کے درمیان. ٹھیک. اگر 5 آدمیوں پہ ایک کمانے والا، جس کی آپ بات کر رہے ہیں کامن مین کی،
تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے ملک کو فوری طور پہ 5 سے 6 کروڑ جابس کی ضرورت ہے. مجھے بتائیں کہ کیا اس بجٹ میں کوئی ایسا فارمولا رکھا گیا ہے کہ یہ 5 سے 6 کروڑ جاب منیمم کریٹ ہوں؟ جاب تو سر بڑی دور کی بات ہے. جاب سے آپ نے روزگار پیدا ہو. جو سرکاری ملازمین ہیں اور جو ریٹائرڈ پینشنرز ہیں وہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. سر میڈیکل نہیں آپ سے پورا ہو رہا, جو نیسیسٹی ہم ان کو ختم کرنے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ ختم ہی ہو جائیں. اسکول بچے 4 کروڑ بچہ آپ کا اسکولوں سے باہر ہے. ہاں جی. مجھے بتائیں کہ اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ دنیا نے سپورٹس نکالی. آپ فوری طور پہ سپورٹس کے گراؤنڈ بنائیں, آپ انہیں ہیلدی ایکٹیویٹی میں لے کے جائیں, بجائے وہ جاتے ہوئے کسی عورت کا پرس چھینیں, کسی بندے کی جیب کاٹیں. ان کو آپ انوالو کریں کہ وہ چیزوں کو اور بہتر طریقے سے فارمیٹ کریں. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو اپروچ ہے نا سر, جرنلسٹک اپروچ بھی, وہ خوشامد یا ایسے ایشوز کو ہے جس کا رولا پڑا رہے. مجھے نہ سمجھ آئے, آپ کو سمجھ نہ آئے, اور کیا ہمیں چاہیے کہ ہم کیلکولیٹ کریں. دنیا میں انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ زمینی راستوں کے اوپر کوئی سینکشن اپلائیڈ نہیں ہوتی. کسی اگر یونائٹڈ نیشن کو لگاتی ہے تو وہ اس نے انٹرنیشنل بارڈر پہ لگانی ہے, یعنی کھلے سمندر سے جو پاس آن ہوگی چیز اس پہ پابندی. اچھا, مطلب آپ کا یہ ہے کہ یہ جو ایران پاکستان جو پائپ لائن ہے, پائپ لائن کی بات نہیں کر رہا میں, ٹرانسپورٹیشن کی بات کر رہا ہوں, میں آئل کی بات کر رہا ہوں. میں دیکھیں ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک لفظ ڈال دیں جی پائپ لائن پہ ہے, کیونکہ وہ میں کہتا ہوں کہ تیل آ سکتا ہے. میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایران سے تیل آ سکتا ہے اور اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. گیس پر مسئلہ ہو سکتا ہے, نہیں گیس بھی آتی ہے, انرجی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اس بجٹ کے لیے پری بجٹ آپ کوئی توقع کرتے ہیں, تب بھی کوئی آپ کے پاس سجیشن ہے, تب بھی ذرا مختصراً بتائیں. مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہوگی کیونکہ اس بجٹ کے ساتھ بھی آپ کا ضمنی بجٹ آ رہا ہے. باوجود ضمنی بجٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ آج وہ بجٹ نہیں ہے جو 70s میں پیش ہوتا ہے. کہاں کھڑا کرتے ہیں ضمنی بجٹ کو؟ کیا اس کی ضرورت ہے؟ سر آپ کی دیکھیں نا, مجھے بتائیں کہ وہ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ میں جن کے ریفرنس سے ہم نے بجٹ پیش کیا ہے, کیا ہم نے بلا کے کبھی انہیں پوچھا ہے کہ تم نے اگر یہ بجٹ دیا تھا تو یہ اوور ایکسپینڈیچر کیوں ہو گیا؟ پھر ہم نے اس اکاؤنٹ کے پیسے اٹھا کے اس اکاؤنٹ میں کیوں استعمال کر لی؟ یہ ریکارڈڈ ہے نا سر, میں تو نہیں کہہ رہا نا, آپ کے پاس دستاویزات. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے ایکسپرٹس بنائے ہوئے ہیں نا سر, وہ بھی ملائی کھانے والے مجنو ہیں, خون دینے والے نہیں ہیں. 1 2 3 سجیشنز دیں بجٹ. پہلی سجیشن یہ ہے کہ آپ اپنی گورننس کو آڈٹ کریں, آپ کے گورننس اس قابل ہونے چاہیے. دوسرا, آپ بینکوں سے بورنگ کم کیجئے. تیسرا, گورنمنٹ اپنے آپ کو شرنک کرے. اور چوتھا یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے جتنے کانٹریکٹ ہیں آج کے بعد وہ ساورن گارنٹی, کیپیسٹی چارجز اور اس طرح کی چیزوں کو نہ بینیفٹ دے, بلکہ انڈسٹری کا انوائرمنٹ بنائے, پوری انڈسٹری کو چھوڑ دے ایکول رائٹ کے اوپر. ایس ای زی, اسپیشل اکنامک زون, یہ وہ چھوڑیں. مجھے بھی اجازت دیں کہ میں اپنی فیکٹری کی اپ گریڈیشن کر سکوں, اس میں پیسہ انویسٹ کر سکوں, اور اس کے بعد ایف بی آر مجھ سے 2 جگہ پہ ٹیکس لے لے. ایک یہ چاہے ٹیکس کا ریٹ بڑھا دیں, ایک جب میں سیل کروں مجھ سے سیل ٹیکس لے لے جب ریٹیل پہ جا کے سیل ہو, اور ایک جب میں انکم کروں انکم لے لے. اچھا سر, ایک اور بات بتاتے جائیں کہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہونا چاہیے یا ٹیکس کی شرح میں اضافہ ہونا چاہیے؟ سر پرنسپلی نیٹ میں اضافہ ہوگا, لیکن جس طرح کی ہماری پالیسی چل رہی ہے اس میں ٹیکس ریٹ کا اضافہ ہوگا.